बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ उस माबूद के लिए जो आलमीन का रब है, और दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। नाज़रीन इकराम, सलामुन अलैकुम। मैं हूँ हसन आसिफ। पेश खिदमत है प्रोग्राम दीन और अक्ल, यानी दीन अक्ल के बारे में क्या कहता है और अक्ल दीन के बारे में क्या कहती है। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपको मालूम है, ये हमारी सीरीज़ 5 एपिसोड की है। ये हमारा तीसरा एपिसोड है। पिछले 2 एपिसोड्स में आपको जो वजाहत पेश करवाई गई, जिस तरीक़े से शौकत आबदी साहब, मौलाना अली गौहर साहब क़िबला ने आपके सामने कुछ ऐसे अहम सवालों के जवाब दिए जो यकीनन आज मुआशरे की ज़रूरत है, उसी सवालों को हम आगे बढ़ाते हुए, उन्हीं सवालों में से और सवाल निकालते हुए कुछ और बातों के साथ एक बार फिर से इस्तकबाल करते हैं मौलाना मोहम्मद अली गौहर साहब क़िबला का और शौकत आबदी साहब का। मौलाना साहब, जिस तरीक़े से पिछले एपिसोड को हमने जब वाइंड अप किया था, वक्त की कमी थी, प्रोग्राम्स बहुत सारे लगे रहते हैं चैनल विन पर, तो उसमें अक्ल कामिल कैसे होती है, इसका क्या तरीक़ा है, इसके सिलसिले से हमने आपसे एक सवाल किया था। लेकिन वो पूरी तरीक़े से, जैसे आपने एक हदीस उसमें बयान कर रहे थे, ख़ासकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले से, हम चाहेंगे इस प्रोग्राम को वहीं से शुरू करें, उसी हदीस से शुरू करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन, व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। गुफ्तगू हमारी इस मरहले पे पहुंची थी कि अक्ल को कमाल कैसे हासिल हो सकता है, और मैंने आपके सामने एक हदीस पेश की थी पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसमें हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि अक्ल को अल्लाह ने 3 हिस्सों में रखा, और जब तक वो तीनों चीज़ें जमा ना हो जाएं, अक्ल कामिल नहीं हो सकती। हुज़ूर फरमाते हैं कि वो 3 चीज़ें हुस्नुल मारिफतु बिल्लाह व हुस्नुत तआलिल्लाह व हुस्नुस सब्र अला अम्रिल्लाह। ये 3 चीज़ें, इसके बग़ैर अक्ल कामिल नहीं हो सकती है। अब इसको अगर आसान लफ्ज़ों में समझें तो पहली मंजिल है हुस्नुल मारिफा बिल्लाह। मैं अपने नाज़रीन से कहना चाहूँगा, लफ्ज़ अल्लाह अरबी ज़बान में इस्तेमाल होता है। अगर हम अक़ली तौर पे बात करें और हर समाज की बात करने लगें, तो उसकी मारिफत जिसने हमें बनाया है, उसे आप अल्लाह कह लें, गॉड कह लें, ईश्वर कह लें, जो क्रिएटर है पूरे इस यूनिवर्स का, उसकी मारिफत, ये अक़ली तकाज़ा है कि हम अगर दुनिया में वजूद रखते हैं तो सबसे पहले हम ये जानें कि हमें किसने वजूद दिया है, बेशक हमें किसने बनाया है, यानी अब बनाने वाले की मारिफत हासिल करना, ये पहली मंजिल होगी। जब हम पहचान लें कि उसने मुझे बनाया है और उसी ने हमें वजूद दिया है, उसकी वजह से हम हैं, तो अब इस मारिफत का तकाज़ा है कि उसकी इताअत की जाए। उसके बगैर हम हैं ही नहीं, हमारा जो कुछ उसकी वजह से है। तो इस बुनियाद पर अक्ल कहती है कि जिसको आपने पहचाना, जो आपका बनाने वाला है, उसकी इताअत की जाए, उसकी हर बात मानी जाए। जब इताअत की मंजिल आएगी, अब यहाँ मरहला पेश आता है कि उसने हमसे एक काम करने के लिए कहा, एक गिलास पानी रखा है, उसे आप उठा दीजिए। मैं उस वक्त उठना नहीं चाह रहा था, अब ये उठने की ज़हमत मुझे बर्दाश्त करनी है। क्यों? उसके अम्र पर, उसने जो कहा है, किसने कहा, इसने हमें बनाया है। इसी को इस हदीस में कहते हैं हुस्नुस सब्र अला अम्रिल्लाह। अल्लाह ने जो हुक्म दे दिया उस पर हमें सब्र करना। फिर कहते हैं सब्र की 2 सूरतें हैं, सब्र अलल मासिया व सब्र अलत ताआ, और सब्र अलल मुसीबा एक अलग पहलू है। बहरहाल तो इताअत में भी सब्र होता है, मासियत में भी सब्र होता है। यहाँ हुक्म है कि अल्लाह के हुक्म पे सब्र करना। जब ये तीनों चीज़ें जमा हो जाएं, मारिफत हासिल हो जाए, मारिफत रोशनी में इताअत की तौफीक नसीब हो जाए, और इताअत के मरहले में उसके हर फरमान पर सब्र करने की ताकत पैदा हो जाए, जिसमें चीज़ें पाइए समझे उसकी अक्ल कामिल हो चुकी है, वो अकमल अक्ल हो चुका है इंशाअल्लाह। बहुत अच्छी बात। आगा, मैं बढ़ूँगा अगले सवाल की तरफ। शौकत आबदी साहब से सवाल करूँगा कि जिस तरीक़े से देखा जाए आज माशरे को ज़रूरत है, जिस तरीक़े से आपने क्रिएशन और क्रिएटर की, आपने भी बड़ी अच्छी वजाहत पेश की पिछले कुछ एपिसोड्स में, और आज तख्लीद की जहाँ बात आती है कि कहा जाता है भाई तख्लीद ज़रूरी है, और लेकिन कुछ मसले हैं उसके पीछे, कुछ गहराइयाँ हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं तख्लीद के सिलसिले से,
وہ لوگوں تک نہیں پہنچ پاتی ہیں. کیا تقلید کا بھی عقل سے ربط ہے؟ اس کے سلسلے سے آپ بتائیں. حالانکہ ہمارا سوال کچھ اور تھا، وہ ہم بعد میں کریں گے مراجع کرام کے سلسلے سے جو فتوے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے شاید پہلے ایپیسوڈ میں یا دوسرے ایپیسوڈ میں اس میں ہلکی سی بات چیت ہوئی تھی، اور اچھا ہوا کہ آپ نے یہ سوال کر لیا تاکہ وضاحت ہو جائے. دیکھیے، عقل کا دخل جب اسلام میں ہے، ٹھیک ہے، اور جو اسلام کی باتیں ہم تک اجتہاد کرنے کے بعد پہنچاتے ہیں، تو پھر اس میں بھی عقل کا دخل بہت ضروری ہے. تو عقل ہی کہتی ہے کہ جس طرح سے دنیا کے ہر کام کے لیے، ہر ضرورت کے لیے آپ ایکسپرٹ تلاش کرتے ہیں، آپ کی تمنا تو یہی ہے کہ آپ کا مکان جو ہے وہ دنیا کا سب سے بہترین انجینئر بنا دے اور کوئی کمی نہ نکال پائے. آپ چاہتے یہ ہیں کہ آپ کا علاج دنیا کا بہترین ڈاکٹر کر دے، ٹھیک ہے. تو آپ جب ہر سبجیکٹ میں یہ چاہتے ہیں کہ صاحب ہر مسئلے میں یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایکسپرٹ کے اوپینین سے سب کچھ کریں، تو پھر عقل ہی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سے جو زیادہ قابل ہے، جس نے بیٹھ کر اجتہاد کیا ہے، جس نے اپنی زندگی گزاری ہے، جس نے درایت میں، روایت میں، قرآن میں، فقہ میں، یعنی دین کے ساری چیزوں، حدیث میں، سب میں ریسرچ کر کے، غور و فکر کر کے وہ آپ کو نتیجہ دے رہا ہے، تو پھر آپ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس ایکسپرٹ کے اوپینین کو آپ یا تو خود ایکسپرٹ بن جائیے. بے شک آپ خود اتنے بڑے ڈاکٹر بن جائیے کہ آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. آپ اتنے بڑے انجینئر بن جائیے کہ آپ کو اپنا سارا نقشہ، سب کچھ آپ کر سکتے ہیں. یہ کیمرہ چل رہا ہے، چلا رہے ہیں، یہ کیمرہ مین کہلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، شوٹ بھی ہو رہا ہے. یہ کیمرہ اگر خراب ہو جائے گا تو کیا یہ بنا دیں گے؟ نہیں. اس کے ایکسپرٹ کے پاس جائیں گے، اور کوئی اگر کہے گا یہاں کا دیسی مکینک کہ لاؤ میں اسے ٹھیک کیے دیتا ہوں، تو کیا جواب دیں گے وہ؟ نہیں بھیا، اتنا مہنگا کیمرہ ہے میرا، لاکھوں روپے کا کیمرہ ہے، میں تو دکھاؤں گا ایکسپرٹ کو. تو بھیا دین جنت کا سودا ہے، بے شک بہت اچھی بات. تو وہ ایکسپرٹ کے راستے پر چلیے، ٹھیک ہے. تو ایکسپرٹ کے اوپینین پر اپنی زندگی گزارنا یہی عقل ہے. اور اسی سے میں کہتا ہوں کہ عقل کہتی ہے کہ اپنے سے زیادہ ایکسپرٹ کو فالو کرو، اسی کا نام تقلید ہے. بہت اچھی بات شوکت صاحب. اسی سوال کو ہم اور وسیع کر دیں. اگر جس طریقے سے دیکھا جائے مراجع کرام کے فتوے جو ہوتے ہیں، اس میں بھائی عقل سب سے اہم ہے. عقل کا کیا رول ہوتا ہے، ہم چاہیں گے اس کو، اور ساتھ ہی ساتھ جو ابھی تقلید کے سلسلے سے شوکت صاحب سے سوال کیا، اس کو دونوں کی سملیرٹی کے ساتھ آپ ایک بار بیان کریں. دیکھیے، بہت اچھی بات بھی شوکت بھائی نے کہی کہ تقلید میں عقل کا جو دخل ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ایکسپرٹ اور ماہر کو ہم ہر میدان میں تلاش کرتے ہیں. اسی کا نام تقلید آسان لفظوں میں کہا جائے. اور اسی حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جیسے ابھی آپ نے پوچھا کہ مراجع کے فتووں میں، تو بالکل واضح سی بات میں کہوں آپ سے، اپنے سننے والوں کے لیے بھی، کہ عقل کے بغیر تو اللہ نے تکلیف نہیں دی انسان کو. جس کے پاس عقل نہیں ہے اس سے کوئی واجب نہیں ہے. ہم پہلے کہہ چکے، جس کے پاس عقل ہے اس کے پاس دین نہیں ہے. دین نہیں، بے شک. شریعت میں کہتے ہیں کہ جس کے پاس عقل نہیں ہے اسے مرفوع القلم کہا گیا ہے، یعنی اسے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا. تو معمولی سی تکلیف شرعی کے لیے بھی عقل کا ہونا ضروری ہے. اگر عقل آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی محاسبہ نہیں ہے آپ کا. عام آدمی کی بات میں کر رہا ہوں. جب عام تکلیف میں عقل کی ضرورت ہے، نہ کہ کوئی انسان اپنے آپ کو اس مقام تک لے جائے کہ وہ مرجع تقلید کہلائے، تو وہاں تو بہرحال عقل سے زیادہ چاہیے، اس پہ عقل میں کمال چاہیے. تو عقل کا دخل ہے ہی ہے. اچھا، اب دوسرا مرحلہ یہ ہے، یوں سمجھ لیں کہ ایک زاویہ پیدا ہوتا ہے فتووں کے حوالے سے. بعض لوگوں میں غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ کوئی مرجع یا مجتہد فتویٰ دے دیتا ہے فقط اپنے دماغ سے، اپنی عقل سے ہی. جسے ہم کہتے ہیں اصولی زبان میں، کیا یہ باتیں ہوتی ہیں، عقل مستقلاً ذریعہ ہے فتویٰ دینے کا، یا فقط عقل ایک وسیلہ ہے باتوں کو سمجھنے کا؟ یعنی یا خود عقل اپنے اعتبار سے فتویٰ دے دے گی،
یہ الگ سی بحث ہے، اس کے ہم منکر ہیں۔ علم اصول میں ہمارے کہتے ہیں کہ احکام کو سمجھنا ہماری تکلیف ہے، خدا ہم سے کیا چاہتا ہے یہ جاننا ہماری ذمہ داری ہے۔ اسے کیسے جانیں خدا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ تو متفقہ طور پر عالم اسلام میں سب سے معتبر سورس اس مسئلے کو جاننے کا قرآن ہے۔ قرآن سے جانیں گے آپ۔ قرآن کے بعد دوسرا سورس ہمارے پاس سنت ہے، جسے ہماری فقہ میں کہتے ہیں کہ قول معصوم، فقط قول معصوم نہیں، فعل معصوم، تقریر معصوم، یہ تین چیزیں جو امام معصومین نے کہا ہے۔ معصوم میں رسول اسلام بھی اور ہمارے سارے ائمہ شامل ہیں۔ جو معصومین نے کہا ہے، جو انہوں نے کیا ہے، یعنی فعل معصوم۔ تقریر معصوم یعنی وہ عمل جو امام معصوم کے سامنے انجام دیا گیا اور امام نے اس پہ اعتراض نہیں کیا، اس سے منع نہیں کیا، اس عمل کو دیکھا اور خاموش ہے، تقریر معصوم، یعنی وہ بھی حجت ہمارے یہاں مانی جاتی ہے۔ اگر امام نے کسی کام کو دیکھا اور چپ رہے، نہیں بولے، اس کا مطلب وہ صحیح ہے۔ اور یہ باتیں بہر سمجھنے کے لیے کافی ہیں۔ ہر جگہ امام بولتا نہیں ہے، وہ موقع محل دیکھ کر کے بولتا ہے۔ تو ان مراحل سے گزرنے کے لیے یہ ہمارے یہاں مین سورس ہیں جو قرآن اور سنت سے کہتے ہیں۔ اب ان دونوں کو سمجھنے کے لیے عقل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بغیر عقل کے استعمال کے نہ قرآن کے مطالب سمجھ میں آ سکتے ہیں، نہ احادیث معصومین کی حقیقت سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کبھی کبھی کہ جب اقوال معصومین ہمارے سامنے ہیں، وہ جمع کی شکل میں ہے، ہم سب جانتے ہیں، جتنی کتابیں ہمارے پاس کتب اربعہ جو ہمارے کہلاتی ہیں، وہ تجمیع ہے، جمع کی گئی ہے، کلیکشن ہے، سلیکشن نہیں ہے اس کا۔ اس کے اندر تحقیق کرنا کہ ان جمع چیزوں کے اندر کون سی صحیح ہیں، کون سی غلط ہیں، کون سی حسن ہے، کون سی ضعیف ہے، کون سی معتبر ہے، کون سی معتبر نہیں ہے، کون موثق ہے، یہ ساری تحقیقات کے لیے عقل کا ہونا ضروری ہے۔ بے شک بے شک، بالکل صحیح کہا۔ اور پھر مسئلہ پیش آتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اقوال جمع ہیں اور دو حدیثیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، اور ظاہر میں دونوں حدیثیں آپس میں ٹکرا رہی ہوتی ہیں۔ ایک حدیث کہتی ہے اس کام کو کیجئے، دوسری کہتی ہے مت کیجئے۔ اب یہ سب سے بڑا مرحلہ ہوتا ہے کہ جہاں پر فہم اور عقل و شعور کا دخل ہوتا ہے، اور اسی لیے مجتہد کا، صاحب عقل اور کمال کے عقل کا ہونا ضروری اس کے پاس ہے، تاکہ ان احادیث میں اجماع کر سکے، اس کو ربط دے سکے، اسے جوڑ سکے۔ اور یہیں پر بعض اوقات وہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں جو فقط حدیثیں لے کے چلنے لگتے ہیں۔ وہاں لکھا ہے کتاب میں، تو اس فلاں حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی تو آتا ہے نا کہ اب اگر معاشرن بات کی جائے جی لوگوں کی، عام لوگوں کی، ہم مجھ جیسے لوگوں کی بھی، کسی کے پاس کم عقل ہے، کسی کے پاس زیادہ عقل ہے۔ صحیح صحیح۔ تو اب اگر کم عقل ہے اور کسی کے پاس زیادہ عقل ہے، تو ہم اس کو کس کسوٹی پہ تولیں گے؟ ہم کس طریقے سے اس کے پس منظر کو سمجھیں، اور ہم کیسے آکلن لگائیں کہ کم عقل والا صحیح بات کر رہا ہے یا زیادہ عقل والا صحیح بات کر رہا ہے؟ اس کا ہم کیسے؟ دیکھیے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو بالکل فیکٹ عقلی بات ہوگی آپ کے اعتبار سے کہ جو انسان عقل میں زیادہ ہے وہ بہرحال بات صحیح کر رہا ہے۔ اگر ہم عقل میں کم ہیں تو کیوں کم ہیں، ہمیں اس کی وجہ تلاش کرنی ہوگی، اور اس عقل کو ہم بڑھا کیسے سکتے ہیں یہ ہمیں سوچنا ہوگا۔ اس حوالے سے مولا کائنات کا بہت پیارا سا جملہ ہے جو میری نظروں سے گزرا، اور فرماتے ہیں تزید العقل بالعلم والتجارب۔ عقل زیادہ ہوتی ہے علم کے ذریعے سے اور تجربے کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے اور تجربے کے ذریعے سے۔ اب یہ دونوں چیزیں اگر آپ سامنے رکھیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ علم میرے پاس زیادہ ہوں مگر عمر کم ہونے کی بنا تجربہ کم ہوگا، تجربہ اس کے پاس شاید زیادہ ہو سکتا ہے، یا عمر بہت زیادہ ہے، تجربہ تو بہت ہے ہمارے پاس مگر علم نہیں ہے۔ شاید اس لیے مولانا نے دونوں چیزوں کے ساتھ بیان کیا ہے، جب علم بھی ہو اور تجربہ بھی ہو تب عقل زیادہ ہوگی، یہ ذریعہ ہے عقل کو زیادہ کرنے کا۔ اگر یہی ذریعہ ہے بقول مولا کائنات، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، تو سب سے پہلی بات تو ہمیں دیکھنا ہے کس کے پاس علم زیادہ ہے۔ اچھا، جتنا زیادہ علم اتنا زیادہ اس کے پاس عقل ہوگی۔ بہت اچھی بات کہی شوکت صاحب۔ جس طریقے سے دیکھا جائے، ابھی ہم نے کہا کہ اسباب کیا ہونا چاہیے، بھئی کم اور زیادہ عقل ہوتی ہے، تو اب جو ابھی میں نے آغاز سوال کیا کہ ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے، ایک عام انسان، ایک عام ذہن رکھنے والا انسان، عام عقل تو سیم ہی ہے، فکر رکھنے والا، وہ کیسے عقلن لگائے؟ جو آغاز سے سوال کیا وہی میں آپ سے کرتا ہوں۔
دیکھیے، جب مولانا صاحب نے ایک مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بڑی تو کوئی بات نہیں ہو جو سکتی، بات بے شک کر دی، بے شک، ٹھیک ہے، اب اس کے بعد مجھ حقیر فقیر کو نہیں آپ کے اپنے جو لیکن اپنی ہاں سوچ میں ہے وہ اس کی روشنی میں بالکل تھوڑی سی بات اچھی کروں بات گا۔ جتنی زیادہ پھیلے اس کو کیچ کر لینا جی۔ چاہیے جی۔ اس کی روشنی میں جو نتیجہ نکلا، پھر آیا سارا معاملہ علم پر، ٹھیک ہے، یعنی جتنا زیادہ علم ہوگا اتنی اچھی عقل ہوگی، ٹھیک ہے، اور جتنا زیادہ تجربہ ہوگا اتنا زیادہ عقل کامل ہوگی۔ تو ہم جن کی تقلید کرتے ہیں ان کے پاس ہم سے زیادہ علم بھی ہے اور ہم سے زیادہ تجربہ بھی ہے، ٹھیک ہے، تو جو اچھا اسی فیلڈ میں بھی ہیں، تو جو عقل کی بات چیت ہو رہی تھی کہ عقل کی روشنی میں تقلید کیوں، تو ظاہر سی بات چیت ہے کہ ہم عقل کی روشنی میں تقلید اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے پاس جن کی ہم تقلید کرتے ہیں ہم سے زیادہ علم بھی ہے اور ہم سے زیادہ تجربہ بھی ہے۔ اب چونکہ دوران گفتگو جو بات چیت ہوئی اس میں ایک تھوڑا سا ایک ادھورا پن رہ گیا جس کو میں چاہتا ہوں کہ پورا کروں، کہ آج جو پرابلم آ رہی ہے وہ پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جس کو دیکھیے اس نے اصول کافی، من لا یعذر فقی، استبصار، سمجھ رہے ہیں بات چیت کو، تو اس طرح سے جتنی بھی کتابیں ہیں اپنے کتب اربع، ٹھیک ہے، یا بہار الانوار، یا جہاں پر بھی اس کو وہ کتابیں مل گئیں اس میں لکھا جو کچھ ہوا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ واٹس ایپ اور فیس بک یونیورسٹی کے اوپر اٹھایا، فارورڈ کر دیا۔ مولانا نے یہ جو بات کہی ہے کہ یہ کتابیں، سمجھ لیں ناظرین کہ یہ ساری کتابیں کلیکشن ہے، سلیکشن نہیں ہے، انہی بکس میں اجتہاد کرتے ہیں وہ علماء، پھر وہ مراجع، پھر اس کے بعد اپنے نظریات کو رکھتے ہیں، یعنی کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کتابوں کے اندر غور و فکر کر کے نتیجہ دیتے ہیں۔ اب کلیکشن اور سلیکشن کا فرق سمجھے بغیر آپ نے کسی بھی حدیث کو اٹھا کر، کسی بھی روایت کو اٹھا کر اگر کوٹ کر دیا، اور یہ ایسی بات نہیں تھی، اسی واسطے پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ میرے بعد جھوٹے راوی پیدا ہو جائیں گے جو میں نے نہیں کہا میرے نام سے منسوب کریں گے، میری باتوں کو قرآن سے ملا کر دیکھ لینا، اگر مل جائے تو اس کی اتباع کر لینا ورنہ دیوار پر مار دینا۔ تو اب جو کلیکشن کرنے والے تھے انہوں نے جان بوجھ کر خدا نخواستہ ایسی بات نہیں کی، انہوں نے ساری روایتوں کو رکھا ہی اس واسطے، کلیکٹ ہی اس واسطے کیا کہ اب کلیکٹ کر دیا جائے، پھر اس کے بعد اس کے اندر بحث کر کے نتیجہ نکال کر دیا جائے گا۔ تو یہ کلیکشن کو اگر عوام فیس بک کے اوپر، سوشل سائٹس کے اوپر سلیکشن سمجھ کر کوٹ کر رہی ہے، اور وہ حدیثیں قرآن سے یا قرآن سے اور عقل سے ٹکرا رہی ہیں، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ فساد ہوگا، اختلاف پھیلا ہوگا۔ تو اسی واسطے کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی چیز کو ایکسپرٹ کے اوپینین کے ذریعے اگر آپ فالو کیجئے گا تو کوئی دقت نہیں ہوگی، اور بغیر ایکسپرٹ کے اگر آپ چیزوں کو مانیے گا تو پھر آپ کو دقت ہوگی۔ اگر جس طریقے سے دیکھا جائے، اب جہاں مذہب کی بات آتی ہے تو مذہب کہتا ہے کہ عقل کے خلاف باتیں جو بھی کرتا ہے وہ مذہب کا حصہ نہیں ہو سکتی، اور یوں دیکھا جائے تو بھائی سب کی الگ الگ عقل ہوتی ہے، تو ہم کیسے یہ ثابت کریں، ہم کیسے مطلب اس بات کو سمجھیں؟ اس میں سب سے پہلی بات جو سمجھنے والی ہے وہ عقل کی تعریف ہے۔ عقل کہتے کسے؟ اور کر رہے ہیں، یعنی پہلے عقل کہتے کس کو ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں بس عام طور سے ہم سب عقل مند ہیں اور سب کے پاس عقل ہے اور سب کی عقلیں ویسی ہیں اور ویسی ہیں۔ مسئلہ عقل کی تعریف کیا ہے؟ میں عام فہم لفظوں میں کہوں، اگر سے ایک انسان آپ کو سڑک پہ چلتا ہوا دکھائی دے، شکل میں ہمارے جیسے ہی انسان ہے وہ، اور گندی نالی سے وہ مٹی گندگی اٹھا کر کے ہاتھ میں چلنے لگے، آپ کیا کہیں گے؟ اس پر عقل ہے؟ بالکل نہیں، انسان ہے، وہ چل پھر رہا ہے، بول رہا ہے، یہ عقل نہیں ہے کہ فیصلہ کیسے کر دیا آپ نے اس کے بارے میں؟
بہت خوب. یعنی اس نے ایسی شے اٹھا لی جو ایک عقل مند انسان کو نہیں اٹھانی چاہیے تھی. بھائی اتنی سی بات اگر سمجھ میں آ جائے تو بالکل واضح ہو جائے گا کہ عقل جس بات کو قبول نہ کرتی ہو اسے مذہب بھی قبول نہیں کرتا. عقل انسان کبھی بھی قبول نہیں کرتی کہ اچھی چیز کو چھوڑ کر کے خراب چیز اٹھا لی جائے. جو غلط چیزیں لوگوں کو فالو کروا رہے ہیں، لوگ اس کو فالو کر کے بنا تصدیق پھیلا رہے ہیں، تو ان کو بھی نکال کے پھینک دینا چاہیے. دیکھیں بیسیکلی اس لیے کہہ رہا ہوں، میں نے کہا پہلے عقل کو پہچانیں. معیار عقل کیا ہے؟ عقل کی تعریف کیا کی گئی ہے؟ عقل کہتے کسے ہیں؟ جب تک ہم اس کو نہیں سمجھ پائیں گے تب تک عقلی فیصلے سمجھ میں نہیں آئیں گے. عقل کی وضاحت معصومین کے اقوال میں اگر کی جائے تو کہتے ہیں عقل وہ ہے جو انسان کو خدا سے قریب کر دیتی ہے، یعنی اپنے مالک سے قریب کر دیتی ہے. عقل وہ ہے جو انسان کو فضولیات کے مطالبے سے روک دیتی ہے. عقل وہ ہے جو انسان کو لہو و لعاب سے روک دیتی ہے. یہ عقل کی تعریفیں کی ہیں معصومین نے. اب اسی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو عقل کہیں بھی اس وقت جاتی ہے کہ جب وہ اس کے افعال، اس کے کردار، اس کے ذریعے سے جس کے پاس وہ عقل ہے اس کے وجہ ایسے اعمال صادر ہوں جو بہتر کہلائے جا سکے، جو اچھے کہلائے جا سکے. صحیح ہے. اور اسی لیے جب صاحبان عقل کی تعریف کی گئی ہے تو کہتے ہیں عاقل مطالبہ لہو نہیں کرتا. عاقل وہ ہوتا ہے جو فضولیات کو ترک کر دیتا ہے. اور کریں آپ، یعنی عاقل وہ ہے جو فضولیات کو ترک کر دیتا، چھوڑ دیتا ہو. مذہب کیا کہتا ہے؟ مذہب یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ فالتو باتوں کو چھوڑ کر کے اچھی باتوں کو لے لو. اس لیے اگر عاقل ہے انسان تو فضول کو ترک کر دے گا. گناہیں کیا ہیں؟ فضولیات ہے. جب عام انسان کی عقل کہہ رہی ہے کہ فالتو چیزیں چھوڑ دو، کام کی چیزیں لے لو، اسی کو آپ شرع کے نمبر دیکھیں مذہب کے عنوان سے، گناہ چھوڑ دو، اطاعت کو لے لو. واہ واہ واہ، بہت خوب، بہت اچھی بات کہی. اتنا سا مسئلہ ہے. بہت اچھی بات. تو اس عقل کی تطبیق اگر واقعی عقل کو عقل کی طرح سے استعمال کیا جائے اور عقل واقعی عقل سے کہنا ہے تو بالکل عقل جس کی مخالفت کرے گی مذہب اسے قبول نہیں کرے گا. آغا بہت بہت شکریہ. شوکت صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ لوگ نے اس طریقے سے، ہمارا تیسرا ایپیسوڈ ہے اور دین اور عقل کے سلسلے سے ہمارا پروگرام ہے، اور یہ سیریز بھی اسی سلسلے سے. چینل ون کی خاص پیشکش ہے، آپ اس پروگرام کو ضرور دیکھیں. انشاءاللہ ہم پھر اگلے ایپیسوڈ یعنی چوتھے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے کچھ اور سوالوں کے ساتھ. تب تک کے لیے دیکھتے رہیں ہمارا خاص پروگرام دین اور عقل. خدا حافظ.